वसल्लम का हम ने पीछे जो गुफ्तगू ख़त्म फरमाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए। सरकार दाखिल हो गए मदीना पाक में। तो अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में तकरीबन 6-7 माह रहे। तो इसी दौरान फिर मस्जिद नबवी की तमीर हो गई। मस्जिद नबवी की तमीर के साथ सरकार का घर भी बन गया। फिर सरकार यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। तो मस्जिद नबवी की तमीर से हम शुरू करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए तो सरकार ने आते ही जो बड़े बड़े काम किए, उनमें से बड़ा काम एक था मस्जिद नबवी की तमीर करना। इससे पहले आपको मालूम है कि सरकार कुबा शरीफ में आए तो वहाँ पे इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। फिर सरकार आए तो दरमियान में पहले ही बनु सालम के महल्ले में मस्जिद मौजूद थी, जिसे आज भी मस्जिद जुमा कहते हैं, वहाँ जुमा अदा फरमाया। अब सरकार मदीना मुनव्वरा में आ गए तो जो मेन काम किया वो मस्जिद बनाई। मालूम हुआ कि सरकार हमें अपने अमल से बता गए कि जहाँ कोई माशरा बने, सोसाइटी बने, जहाँ कोई भी इलाके मौजूद हों, लोग मौजूद हों, रहने की जगह हो, तो मस्जिद पहले होनी चाहिए, अल्लाह का घर पहले होना चाहिए। कुबा में अभी चंद दिन सरकार रुके तो वहाँ पर मस्जिद बना दी। मदीना मुनव्वरा आए हैं तो सरकार ने मस्जिद का आगाज़ फरमा दिया। तो ये ज़रूरी है। मुसलमान की सबसे जो बड़ी कुव्वत है, जो बड़ा निज़ाम है, वो मस्जिद से चलता है। हमारे यहाँ सोसाइटियाँ आज बनती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती हैं, लेकिन इस बात से भी लोग दूर हैं कि नहीं, कोई नहीं, सोसाइटी वालों ने एक नया तरीका बनाया हुआ है कि ठीक है जी, कोई तहरीक आएगी, कोई अदारा आएगा, हमने प्लाट वक्फ़ कर दिया है, मस्जिद का प्लाट हमने रख दिया है। या बात तो वो भी नहीं रखते, वो भी ख़रीदना पड़ते हैं, और फिर आगे कहते हैं जी फ़लाँ जमात बना लेगी, फ़लाँ बना लेगी, फ़लाँ बना लेगी। तो ये भी तकल्लुफ़ कोई नहीं करते कि मस्जिद सबसे पहले होनी चाहिए। सरकार जब भी आए, जहाँ भी आए, सबसे पहले मस्जिद का मामला फरमाया। इमाम बुखारी फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आए मदीना मुनव्वरा में, तो जहाँ जगह मिलती, जहाँ मौका मिलता, जहाँ टाइम हो जाता, सरकार नमाज वहाँ ही पढ़ लेते। हत्ता कि बकरियों का जो वाड़ा होता था वहाँ टाइम हो जाता इब्तिदा में, वहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा लेते, सहाबा नमाज अदा फरमा लेते। जिस तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के लिए ऊँटनी बैठी थी, इसी तरह मस्जिद नबवी की तयीन के लिए भी ऊँटनी वहाँ पे मौजूद थी, बैठी थी। यानी ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फ़ैसला था कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो मस्जिद बने। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की बैठने की जगह पर भी मस्जिद बनाई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये जो जगह है यहाँ अल्लाह तबारक व तआला को मकबूल है, मंजूर है कि यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए, तो बनु नज्जार ये कबीला था, बरादरी थी, उनके लोगों की जगह थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि ये जगह जो है ये मुझे दे दी जाए, मैं अल्लाह का घर मस्जिद बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको हिबा करते हैं, हम आपको तोहफ़तन देते हैं, इसकी कीमत, इसका अजर हम अल्लाह से लेते हैं, हमने कीमत वसूल कोई नहीं करनी। ये भी बुखारी की हदीस है, और अब जो सुनाने लगा हूँ वो भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इसी कबीले के 2 बच्चे थे जो यतीम थे, असल में जगह उनकी थी। एक वो रवायत है जो पहले है, और ये दूसरी रवायत भी मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इन 2 यतीम बच्चों से गुफ्तगू फरमाई जगह के बारे में। उन्होंने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने पैसे नहीं लेने, अल्लाह का घर बनेगा, हमने फ्री में देनी है। फिर बुखारी में तो नहीं, लेकिन दीगर रिवायात के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कीमत अदा फरमाई, और फिर कीमत अदा करके उस जगह को ख़रीदा गया, और फिर वहाँ पर मस्जिद नबवी बनाई गई। ये जो मस्जिद नबवी वाली जगह थी, यहाँ पे खजूरों के कुछ दरख्त थे, कुछ जगह खाली थी, वो यतीम बच्चे अपनी खजूरें वहाँ सुखाया करते थे, और कुछ उसका हिस्सा ऐसा खाली पड़ा हुआ था कि लोग वहाँ कूड़ा करकट फेंकते थे, और उसके कुछ हिस्से पर मुशरिकीन की कब्रें थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जगह को प्लेन कर दिया जाए। हर चीज़ की सफाई वहाँ पे हो गई, और फिर वहाँ पे मस्जिद नबवी का इंतज़ाम किया गया। जब मस्जिद नबवी के लिए कोशिश की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी और सहाबाए किराम ख़ुद भी मिल के
وہاں اینٹیں اور پتھر اٹھا کے لاتے تھے، کچی اینٹوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار پڑھتے تھے جس وقت اینٹیں اٹھا رہے تھے، ھذا الحمال لحمال خیر، اے اللہ یہ بوجھ ہر بوجھ سے بہتر ہے، یہ جو ہم وزن اٹھا رہے ہیں مسجد کے لیے، تیرے گھر کے لیے، یا اللہ یہ ہر بوجھ سے بہتر ہے۔ بھاری پتھر ہیں تو بھارے، لیکن ہر اٹھانے والی چیز جو اٹھائی جاتی ہے ہر بوجھ سے یہ بہتر ہے۔ ھذا ابر ربنا و اطہر، یہ سب سے پاکیزہ اور نیک کام ہے، سب سے پاکیزہ اور نیک کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی کوشش یہ کام کریں، مسجد کی خدمت۔ مسجد تو چلو بن گئی، لیکن مسجد کی صفائی کا کام باقی ہے، وہ کرنے والا ہوتا ہے، ہر روز صفائی کی جا سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، صفیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ہم صفیں اٹھا لیں، کیونکہ مسجد کے معاملے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر بوجھ سے یہ بوجھ بہتر ہے تو مشکل، عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں تو صفیں پڑھی ہوں، میں کہوں کہ یار ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تھکا ہوا ہوں سارے دن کا، اب میں صفیں اٹھا کے میں رکھوں، ہے تو بوجھ، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا مسجد کا بوجھ سارے بوجھوں سے اعلیٰ ہے۔ گھر میں جا کے جی چاہے تو آدھا گھنٹہ وہ اپنے 20-25 کلو کے بچے کو اٹھا کے پھرتا رہے، تب اس کو سکون ہے۔ مسجد کی 10 کلو کی صف اٹھا کے وہ سائڈ پہ نہیں رکھے گا، لیکن جس کا مقدر وہ سمجھ آتا ہے یہ حق کیا ہے۔ اور سرکار یہ بھی فرماتے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ، یا اللہ سارے اجر اپنی اپنی جگہ پہ، پر اصل اجر جو ہے وہ آخرت کا اجر ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کے اوپر بھی رحم فرما اور مہاجرین کے اوپر بھی رحم فرما، جو مکہ سے آئے ہیں ان پر بھی رحم فرما، اور جو مدینہ کے رہنے والے ہیں یا اللہ پاک ان پر بھی رحم فرما۔ صحابہ اکرام بھی شعر پڑھتے، یعنی جوش کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا، جب بندے کو خوشی ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، گنگناتا ہے، تو صحابہ بھی جوش جذبے میں لگے، پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹیں لا رہے تھے۔ صحابہ کہتے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ، کہ یا اللہ سب سے اعلیٰ جو بلائی ہے وہ آخرت کی بلائی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار اور مہاجرین ہم ساروں کی بخشش فرما۔ المختصر سرکار نے بھی شرکت فرمائی، سارے صحابہ نے بڑے جوش جذبے کے ساتھ اس مسجد نبوی کی تعمیر میں شرکت فرمائی۔ قبلہ شروع پہ اس کا بنایا تھا بیت المقدس کی طرف۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد بنی مسجد نبوی شریف، تو کعبے کی طرف قبلہ نہیں بنایا تھا، شروع والے 16-17 مہینے جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اب سرکار جب آئے یہاں پہ مدینہ منورہ، اسی لیے تو اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ پہلے سرکار نے بیت المقدس کی طرف یہاں آ کے مدینہ منورہ، نئی سوسائٹی بنی، نیا علاقہ بنا، اسلام کی پہلی جو ہے وہ ایک عظیم جگہ بن رہی تھی، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس کا جو ہے وہ قبلہ بنایا۔ 3 دروازے بنا دیے، ایک پیچھے کی طرف، ایک باب الرحمہ بنا دیا، اور ایک دروازہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی طرف نکلتا تھا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی کچی اینٹوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجرے بنائے گئے۔ اب 2 حجرے بنائے، حضرت سودا کا، ان کا ذکر خیر ہم نے محرم کے ایام میں سنا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، سرکار پریشان ہو گئے، 10 نبوی کے اندر انتقال ہوا، تو پھر آگے 11ویں سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کے ساتھ نکاح فرما لیا، اور یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے سرکار کی بیٹیوں بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا کی پرورش فرمائی، اور اپنی بیٹیوں سے جو ان کی پہلے اولاد تھی ان سے بڑھ کے اور اپنے خاندان سے بڑھ کے انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی۔ یہ بھی اب آ گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور پھر یہاں آ کے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، حجرے بن گئے، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح چونکہ مکہ کے اندر ہی ہو گیا تھا، رخصتی اب ہوئی، رخصتی پہلے نہیں ہوئی تھی، اب آ کے جب یہ تعمیر پوری ہو گئی، حجرے بن گئے، تو یہ 2 گھر، 2 چھوٹے چھوٹے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی اینٹوں سے پتھروں سے مسجد کو بنایا گیا تھا۔ اس کی جو چھت تھی کھجور کے پتوں سے، اور اس کے جو پلر تھے، جو تھم تھے، ستون، وہ کھجور کی لکڑیوں کے بنائے گئے تھے۔ کھجور وہاں پہ عام میسر تھی، اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے بڑا سا تنا، اس کو تھم کے طور پہ لے لیا، اوپر کھجور ان کے پتے وغیرہ ڈال دیے، اس طرح یہ کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، ویسے بھی وہ دور تھوڑا تھا، تقریباً 2.5 سال کا دور تھا۔ اب جب حضرت عمر کا دور آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بنیادیں تھیں وہ کوئی کچی ہو گئیں، کچی اینٹیں وغیرہ، اور کھجور کے جو پتے تھے ان میں سے بعض اوقات یہ جانور جسے ہم کیڑا وغیرہ کہتے ہیں تو وہ لگ گیا اور وہ کمزور ہو گئے، تو پلر دوبارہ لگا دیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اینٹوں کی مرمت وغیرہ بھی ہوئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اب زیادہ تر استعمال پتھروں کا ہوا، اور پتھروں کے اوپر اب نقش و نگار بھی انہوں نے کروا دیے۔ پہلے بالکل سمپل تھا، اور پھر انہوں نے جو چھت تھی، ساج نامی درخت کے بڑے بڑے پتے وہ اوپر ڈال دیے، اور اب اس کے جو تھم تھے، پلر تھے، اوپر کا جو چھت تھا وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ مسجد کے بارے میں ایک یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھتری کی مانند اس کو بناؤ۔ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی چھتری سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی چھتری؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام قد کے برابر جب ہاتھ ہوتا تھا تو اس کے اوپر چھاؤں کے لیے کچھ چیز ڈال دیتے تھے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھتری ہو گئی۔ تو اس طرح پھر یعنی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، چھت ہمارا تو بہت اونچا ہے، تو بس ہاتھ تھوڑے اوپر کریں تو جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر پتے وغیرہ ڈال کے چھت ڈالا گیا۔ ایک موقع پہ سرکار کو عرض بھی کیا گیا، یا رسول اللہ یہ ہم سے مال وغیرہ لے لیں اور مسجد ذرا خوبصورت اور اچھی کر کے بنا دیں، اونچی کر کے بنا دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام کی چھتری بڑی پسند ہے۔ اب صحابہ کرام، کیونکہ پہلے اس کو وضاحت سرکار کر گئے تھے، اب صحابہ کرام خاموش ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بات نہیں کی۔ سارے صحابہ اپنی محبت اور جوش کے ساتھ مسجد نبوی میں بڑا حصہ لے رہے تھے، بڑا تعاون کر رہے تھے، تو سارے صحابہ ایک ایک پتھر یا ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو ان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں، سرکار نے ان کے جسم پہ دیکھا نا، مٹی ہے اٹھا اٹھا کے، مٹی ہے، ان کے جسم سے اپنے ہاتھوں سے صاف کی مٹی۔ کیا قدرت کا نظارہ ہوگا اور کیا مقدر ہوگا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، ان کے جسم پہ مٹی ہے اور سرکار صاف کر رہے ہیں، کیا ان کا معیار ہے۔ لیکن جب معیار ملتا ہے ایسے ہی نہیں ملتا، کوئی انوکھا اور وکھرا کام کرے نا جی تب معیار ملتا ہے۔ سارے جو 10 کلو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے 20 کلو اٹھانے کی، لیکن نیت اچھی تھی، مسجد کے ساتھ پیار تھا، لگاؤ تھا، اور خود انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بندہ دین کا اور نیکی کا کام کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے یار منو کوئی ویکھدا کوئی نہیں پیا، میرا کسی مل کوئی نہیں پانا، مل پی جاندہ ہے، وہ وکری گل ہے کہ کسی نے موقع ہوتے انعام لب جاندہ ہے تو کسی نے موقع تو بعد انعام لبدا۔ جب نیت خالص ہو تو دین کا کوئی بھی آپ کام کریں نا جی، جتنا آپ وقت دیں تو دل میں یہ بات نہ آنے دیں یار میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ والوں نے تو 2 گھنٹے کام کیا ہے، میں تو 10 گھنٹے لگا رہا، میرا تو پسینہ بھی نکلتا رہا، میرے تو کپڑے بھی خراب ہو گئے، میری تو گاڑی کا پٹرول بھی لگا رہا، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، وہ اللہ کے بندے تجھے بڑا ملا۔ سرکار بتا کے چلے گئے اپنی امتیوں کو پریشان نہیں ہونا، ہم ایسے نوازتے ہیں اور میرا رب کا یہ حکم ہے میں ایسے نواز رہا ہوں، اور میرا اللہ بھی اسی طرح نوازتا ہے۔ تو سرکار نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے، یہ بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی جاڑی اور سرکار نے فرمایا عمار کامیاب ہو گیا۔ یہ جب سرکار کہہ دیں تو کامیاب ہو گیا ہے، اب اس کے پیچھے اور ڈگری کیا چاہیے اور سند کیا چاہیے۔ اور پھر یہاں کامیابی نہیں فرمایا، اسی موقع پہ فرمایا اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ دیکھ لیں کتنے سال بعد جا کے واقعہ ہونا تھا اور سرکار اب بتا رہے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اللہ نے کتنا نوازا تھا اور کتنی میرے محبوب کی باکمال نظر تھی، کئی سالوں بعد جو واقعہ ہونے والا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تقریباً 30 سال بعد
جو واقعہ رونما ہونا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے ہیں اور اب بتا رہے ہیں، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت کلے گی، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف برا رہی ہوگی، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف نکیر رہے ہوں گے اور تو کہہ رہا ہوگا کہ آؤ جنت کی طرف، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمار نے کہا میں اللہ کے ذریعے آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے فضل کے ذریعے، اس کے کرم کے ذریعے آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اصل یہ جو واقعہ ایسے ہوا، جنگ صفین ہوئی، کوئی معاملہ بنا جس کی وجہ سے حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مسئلہ بنا تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اجتہاد کر رہے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ کام بہتر ہے، مولا علی کو لگتا تھا کہ یہ کام بہتر ہے، تو وہ جنگ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک کے درمیان جنگ ہو گئی۔ تو سرکار یہ جو حضرت عمار تھے یہ حضرت علی کا پاک کے ساتھ تھا۔ اب یہاں سے ہمارے بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جب حضرت عمار تھے اور سامنے جو لشکر تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، گویا کہ انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا اور سرکار نے فرمایا تھا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو ہے وہ باغی گروہ، دراصل ایسے نہیں ہوا تھا، ہوا یہ تھا کہ ایک ٹولہ تھا جو حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی جماعتوں کو لڑا رہا تھا، اصل میں وہ ٹولہ باغی تھا اور اسی ٹولے نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا تھا، اگر یہی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو ممبر پہ لے کے بیٹھے فرمایا ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے سید ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی موقع پہ کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر یہ صلح کرائے گا، مسلمانوں کی، باغیوں کی نہیں، کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ تو حضرت امام حسن پاک نے اپنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں صلح کرا دی۔ اس حدیث سے ہی پتہ چلا کہ یہ جو بات عجیب ہے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی صحابی تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی صحابی تھے، تو ایسا معاملہ اور ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے، ہمارے نظریات کو مضبوط فرمائے۔ اچھا، تو یہ حضرت عمار جو تھے یہ دو پتھر لا رہے تھے، سرکار نے ان کا جسم بھی صاف فرمایا اور سرکار نے ان کو کامیابی کی دعا بھی ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آ گئے ادھر مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو گئی، اب یہاں اس شہر کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا، اور آتے ہی لوگوں نے جو نام دے دیا وہ نام دے دیا مدینہ الرسول۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، مدینہ الرسول، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اتنا مشہور ہوا کہ لفظ مدینہ صرف رہ گیا، رسول پیچھے سے ختم ہو گیا اور لفظ مدینہ ہی مشہور ہو گیا، وگرنہ اس کا پورا نام تھا مدینہ الرسول۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحسن و خوبی سر انجام دیا اور ہر معاملے کو حل کیا۔ یہاں جو مین لوگ تھے جن کا مین کردار تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ جو شہر یثرب کا علاقہ تھا یہ قدیم زمانے سے بہت ہی خوبصورت تھا، مکہ وغیرہ کی نسبت، سر سبز و شاداب بھی تھا، ہرا بھرا تھا، زرخیز تھا، وافر مقدار میں یہاں پانی بھی موجود تھا، چاروں طرف سے جلے ہوئے پہاڑوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اس میں یہود اور اوس اور حضرت کے دونوں قبیلے آباد تھے۔ عام طور پہ ہمیں تاریخ پڑھتے ہوئے اور مکہ مکرمہ کا جو جغرافیائی پس منظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو مد نظر رکھ لیں کہ یہود کا جو تعلق ہے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ سے ہے، اور اوس اور خزرج وہ ہیں جو پہلے کے رہنے والے ہیں۔ ان مسلمانوں کی جو مین مدینہ منورہ کے اندر آمد کا ذریعہ بنے اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اشاعت کا جو ذریعہ بنے، سرکار کی آمد کا ذریعہ بنے، یہ اوس اور خزرج تھے، اور ان کے مقابلے میں جو قبیلہ تھا وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا تھا۔ یہ اصل یہودی تھے جو بڑی بڑی چلاکیاں کرتے، جن کی چلاکیوں کا آگے ذکر ہوگا۔ اور یہ بھی مرخین نے کہا کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہود پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ جب پہلی صدی قبل مسیح میں ملک شام اور مصر پر، اور دوسری صدی عیسوی میں یہودیوں اور نبطیوں کی حکومت پر رومانیوں نے قبضہ کر لیا، اس وقت یہ چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے۔ اور پھر ایک یہ بھی معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اوس اور خزرج جو بڑے نرم تھے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا، وہ یہاں کب آباد ہوئے؟
وہ تقریباً 1000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے یہاں سے وہ طبہ حمیری کا ایک لمبا واقعہ آپ نے میلاد کے سیزن میں سنا ہوگا، تو وہ اپنے ساتھ علماء کی اس دور کے بڑے بڑے فضلاء کی جماعت لے کے آیا تھا، اور وہ جب سرزمین مدینہ سے آگے جانے لگے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ پھر وہاں اس نے شہر بسایا تھا، شہر مدینہ، یہ شہر بسایا، یہاں یہود رہے، یہاں وہ لوگ رہے جو بڑے پڑھے لکھے تھے۔ تو یہ جو فوراً اسلام ان کے اندر اوس اور خزرج میں داخل ہو گیا، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ جو سرکار کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہ انہی کی اولادوں میں سے ہو گیا۔ تو اس طرح یہ 4 مین قبیلے یہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، جو یہود تھے لباس، زبان اور تہذیب میں عربوں کے رنگ میں رنگ گئے، کیونکہ یہاں عرب سارے تھے تو یہاں آگے، اور ان کے اور عربیوں کے درمیان نکاح وغیرہ بھی ہونا شروع ہو گیا، تعلقات بھی ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی زبان عبرانی اور ان کا جو اپنا ایک انداز حیات تھا وہ ان کے اندر اسی طرح زندہ تھا۔ کبھی بھی کلی طور پر عربوں کے ساتھ وہ نہیں ملے۔ یہ لوگ عربوں کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ان پڑھ ہیں، یہ امی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ کمزور تھے، پسماندہ ہیں، اور ہمیشہ اوس اور خزرج اور یثرب کے پڑوس میں رہنے والے دیگر قبائل کے درمیان دشمنی اور جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے۔ اوس اور خزرج پہلے وہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں، اور یہودی باہر سے آئے تھے، ان کی سازش یہ تھی کہ ہمیشہ سرکار کی آمد سے پہلے بھی یثرب کے اندر ان کو اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تھے کہ جب یہ لڑتے رہیں گے تو ہم موج کے ساتھ رہیں گے، اگر انہوں نے اپنی لڑائی ختم کر دی تو ہمارے نکالنے کے بارے میں سوچیں گے، آپس میں کہیں مل کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ یہی آج صورتحال ہمیں انگریزوں کی نظر آتی ہے، سارے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ساروں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اگر کسی سے اچھا برتاؤ کریں تب بھی وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیں، اب بھی غزہ کوئی نہیں پہنچنے دے رہے، کسی کو آپس میں اکٹھا نہیں ہونے دے رہے۔ یہ یہود کی شروع سے ہی ایسی چالیں ہیں۔ تو جو پہلے قبیلے مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے بعد تھے یہودی، ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان یہودیوں کی شروع والی سازشیں سمجھیں کہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ معاملات کیے۔ ان یہودیوں میں بالغ قتال یعنی جنگ کی صلاحیت رکھنے والوں کی تعداد 2000 سے کچھ زائد تھی۔ یہ قلعوں کی تعمیر، کھیتی باڑی، مویشی پالنے، کپڑا بننا، آلات زراعت، جنگ کی صنعت میں بہت زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے مزاجوں میں اپنی عبرانی عصبیت ان کی رچی بسی تھی، وہ جو غصہ، وہ جو غرور، اور سمجھنا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ مالدار بڑے تھے، دولت بڑی تھی، اکثر پیشہ انہی کے پاس تھا، اس لیے یہ باقی عربوں کو سود کے اوپر رقم دیتے تھے اور آپس میں ان کو لڑاتے رہتے تھے کہ کہیں ان کا سود ختم نہ ہو، پھر سود کے اوپر ٹیکس دا ٹیکس۔ تو یہ ان کا معاملہ رہا اور اس طرح یہ کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے یمن کے قدیم بڑے قبیلے ازد سے نکل کر یہودیوں کے بعد یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ قبیلہ اوس کا علاقہ خزرج کے علاقے سے زیادہ زرخیز تھا۔ یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، تو اوس کا جو علاقہ تھا خزرج سے زیادہ زرخیز تھا، اسی وجہ سے دونوں قبیلوں میں دشمنی ہوتی رہتی تھی، وہ حصہ ہم لے لیں تو وہ حصہ آپ لے لیں۔ معلوم ہوا یہ جو زمینوں کے روڑے ہیں نا، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھدار بندہ وہی ہے، دانا وہی ہے جو زمینوں کی وجہ سے لڑائی نہ کرے۔ آئے دن یہ خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں کہ زمین کے اندر جھگڑا ہوا تو ادھر کے بھی آگے ادھر کے بھی آگے، زمین وہاں پڑی رہی، دونوں نے فائرنگ کر کے دونوں خاندان قتل کر دیے، ختم ہو گئی، زمین وہاں پہ موجود۔ تو یہ زمینوں کی وجہ سے بندے کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، ناجائز کسی کے اوپر قبضہ نہ ہو۔ جنگ بعاث یہ بہت مشہور ایک جنگ ہے، یہ مدینہ منورہ میں ہوئی، تب اس کا نام یثرب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے، سرکار کی ہجرت سے 5 سال پہلے، سمجھ لیں یہود کی سازشوں کی یہ آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد اب یہودیوں کی سازشیں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اصل میں ہمیں وہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ اور مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی ابتدا نظر آتی، وہ اس کا تعلق اس واقعے سے بڑا گہرا ہے۔ اگر آپ غور سے اس کو سنیں گے تو پھر آپ اس بات کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ ہاں یہ اسلام کی قبولیت کے اندر یہ پہل انہوں نے کیسے کر لی۔ اصل حقیقت یہ ہوئی
आप फिर पीछे चले जाएं इस दौर में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ आने में 5 साल सरकार के बाकी रह गए हैं। अहले मक्का ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकाल दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यसरब से होके आगे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेउम्मीद हैं, सरकार मक्का मुकरमा में है। ये थोड़ा सा पस मंज़र ज़हन में रखें। और उन्हीं दिनों के अंदर यहाँ जंग हो जाती है मदीना मुनव्वरा में, जिसका नाम है जंग बुआस। और इसके अंदर भी इन यहूदियों की असल साजिश थी कि ये ओस और खजरज दोनों जो कबीले थे, उन कबीलों को लड़ाते थे, उनको मारना चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरह इन दोनों को यहाँ से ख़त्म करें और हम ही टोटल मक्का मदीना के ऊपर, यसरब के ऊपर जो है वो हुकूमत करने वाले बन जाए। ये जंग होती रही, लेकिन इस बार अजीब मामला हुआ। खजरत वाले हमेशा गालिब होते थे, खजरत कबीले वाले हमेशा जंग जीत जाते थे। ओस वालों ने कहा ये तो कोई मामला नहीं है, तो इन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। बनु नज़ीर और बनु करेज़ा से इन्होंने अपने ताल्लुकात जोड़े और उनसे कहा कि हमारी मदद करो। ये यहूदियों के 2 कबीलों को, वो आपस में मिल गए। वो तो चाहते थे हम और इनको मारें, इन्होंने मदद की तो अब ओस वाले गालिब आ गए। जब ओस वाले गालिब आ गए, आपस में इन्होंने फिर कत्लो गारत शुरू कर दी। कत्लो गारत ज़्यादा हो गई। तो एक बंदा था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, था तो बड़ा मुनाफिक, लेकिन अगर यहाँ इसकी सूरत हाल देखें, इसकी सूरत हाल अच्छी थी। इन दोनों कबीलों को आपस में मिलाने की कोशिश की इसने, और इसने बावर करवाया कि ये तो तबाह हो जाओगे, यहूदी तुम्हें ले डूबेंगे। इन्होंने भी बैठ के सोचा कि हमारे कितने बच्चे कत्ल हो गए, हमारी औलादें कत्ल हो गई, हमारा माल जाता रहा, मवेशी जाते रहे, हमारे हथियार खो गए, हम बिल्कुल बेसुरा सामान हो गए हैं। इसी तरह लड़ते रहे तो हमारी रहती जो साख है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हम इसको, अब्दुल्ला बिन सलूल ने क्योंकि सुलह करवा दी थी, हम इसको जो है वो अपना बादशाह बना लेंगे और हम इसकी अनकरीब ताजपोशी करेंगे और हम ये समझेंगे कि ये हमारा सरदार है और अब हम आपस में मिल के रहेंगे। अब इन्हीं दिनों में यहाँ से 6 बंदे, हज का सीज़न है, और चले जाते हैं मक्का मुकरमा में। ये जंग हो गई, अब्दुल्ला बिन उबई ने इनकी सुलह करवा दी। अब 6 बंदे यहाँ से जाते हैं मक्का मुकरमा में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त ये तरीका था, मक्का वाले तो बात नहीं सुनते थे, बाहर से जो लोग आते थे हज करने, सरकार उनको तबलीग करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बंदों से बात की और सारी गुफ्तगू की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बातें फरमाई, कुरान पढ़ के सुनाया। उनके दिल में ये बात बैठ गई और वो सुना करते थे यहूदियों से। जब यहूदियों से उनकी टक्कर होती तो यहूदी कहते थे कि एक नबी आखिर ज़मां आने वाले हैं, उस नबी के साथ मिल के ना जी हम तुम्हें तबाह कर देंगे। सरकार की बातें उनसे वो सुना करते थे, ओस और खजरज वाले। तो जब इनके ज़हन में ये बात आई, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो निशानियाँ देखी, तो इन्होंने कहा जी जल्दी करो मुसलमान हो जाओ, वो हमसे पहल ना कर ले। अब ये 6 बंदे मुसलमान हो गए। ये जंग बुआस के बाद हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक हदीस है बुखारी शरीफ में, तो वहाँ पर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इशारा करती हैं कि जंग बुआस इन लोगों के इस्लाम कबूल करने का सबब बनी, क्योंकि ये तबाह हो गए, कत्ल गारत इनके लिए बिल्कुल सामने आ गई थी। अब इनका कोई हल नहीं था, अब ये चाहते थे हमें कुछ सहारा मिले। जब इन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बेहतरीन हैं, तो अब ये क्योंकि आपस में लड़ लड़ के जंगे कर कर के आखिरी हद तक पहुँच चुके थे, तो फिर इन्होंने समझा कि हम इसी के अंदर बेहतरी समझेंगे, सरकार का कलमा पढ़ लें। इसलिए ओस और हजरत के तकरीबन सारे के सारे अफराद जल्दी मुसलमान हो गए थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 6 बंदों को कलमा पढ़ाया और वापस भेज दिया। अगले साल फिर 12 बंदे आ गए, ये ओस और हजरत के 12 बंदे आ गए। उन 12 बंदों को सरकार ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेजा, जिस तरह हमने पिछले लेक्चरों में सुना। मुसअब बिन उमैर को भेजा, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तबलीग की, तो घर घर के अंदर मुसलमान हो गए। और अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ आ गए। तो ये यहूदियों की साजिशों की आखिरी कड़ी थी जंग बुआस। अब समझे कि उनका मामला ख़त्म होना शुरू हो गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन मदीना में तशरीफ़ ला चुके थे और यहाँ आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बदला दिया। अब ज़ाहिर है इस्लाम आना था और इस्लाम से पहले भी हज़रत मुसअब बिन उमैर एक अरसा यहाँ कोशिश करते रहे। अब जो उनके अंदर आदतें थी, बुरी आदतें थी, वो सारी ख़त्म होना शुरू हो गई। जो शराब नोशी थी, जो ज़नाकारी थी, जो बदकारी थी, इस तरह के जो भी मामलात थे वो सारे ख़त्म होना शुरू हो गए।
حتیٰ کہ صورت مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 جب نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شراب نوشی سے منع کیا، ان ساری چیزوں سے منع کیا، اس آیت کے نزول کے فوراً بعد جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں مٹکے شراب کے الٹے ہوئے نظر آنے لگے، وہ گلیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی نظر آنے لگی، یعنی اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو گئے، جیسے ہی اللہ نے حکم دے دیا اسی وقت ہر چیز کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو یہاں کام فرمایا، آ کے سرکار نے مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ان مسلمانوں کو جو بے سر و سامان تھے ان کی، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں تھے، ان کی زمینیں تھیں، سب کچھ تھا، آپس میں بھائی چارہ کروا دیا، جسے اخوت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اخوت مدینہ، آپس میں بھائی چارہ کروا دیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے دلوں میں پیار ڈال دیا، چاہت ڈال دی۔ چاہت کی حد یہ تھی کہ یہ معاملہ تو بعد میں ہوا، لیکن یہ مسلمانوں کے عقیدے اس طرح پختہ ہو گئے۔ میدان بدر میں نضر بن حارث جب قتل ہو گیا، یہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس کے بعد جھنڈا پکڑ لیا تھا ابو عزیز نے، اور اس کو حضرت ابو یسر انصاری انہوں نے قید کر لیا۔ ابو یسر یہ مسلمان ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ قید کر کے لا رہے تھے ابو عزیز کو۔ ان کے قریب سے ابو عزیز جو کافر تھا، اس کا سگا بھائی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عزیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اس کو اچھے طریقے سے قید رکھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ یہ نہیں کہا میری ماں، اسلام تو نے قبول کیا، اس نے ابھی والدہ نے کہا اس کی ماں بڑی جو ہے وہ امیر ہے، وہ آپ کو بڑے پیسے دے کے دولت دے گا نا جس کو چھڑوا لے گی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ابو عزیز کہنے لگا یار تو میرا سگا بھائی ہے، تو میری ماں کا جایا ہے، تو میرا سگا بھائی ہے۔ انہوں نے جملے بولے، کہا نہ تو میرا بھائی نہیں ہے، ابو یسر میرا بھائی ہے۔ اتنا اسلام ان کی ہڈیوں کے اندر رچ بس گیا کہ آج جتنی بھی مخالفت ہو نا جی، سگے بھائیوں سے ویر ہو، مخالفت ہو، جب بندہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی سنتا ہے تو وہ جو پدری محبت ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، آخر یار ہے تو میرا بھائی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اتنی اہمیت صحابہ کے دلوں کے اندر ڈال دی تھی، جو اسلام کا مخالف ہے وہ بھائی نہیں ہے، بے شک وہ ماں جایا ہے، بے شک وہ باپ کی اولاد ہے، لیکن جو مسلمان تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، پکا کر لیا، اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کے انہوں نے مسلمانوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اس کی مثال یہ ایک نہیں ہے، کتنی اس کی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اس کا باپ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت تھی وہ بڑے اعلیٰ انداز کے ساتھ فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی چارہ مسلمانوں میں کیا تو وہ تقریباً 90 کی تعداد تھی، 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ ان کے درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ فرما دیا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، ہمارا وقت یہاں پہ گزر جائے گا۔ اخوت مدینہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کی کتنی مثالیں ہیں کہ صحابہ پھر کس طرح بھائی بنے، کون کس کا بھائی بنا۔ لیکن چند ایک واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع ان کے درمیان سرکار نے بھائی چارہ قائم کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن یہ مکہ کے رہنے والے تھے، حضرت سعد یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو وہ اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ میرا جتنا مال ہے، میرے اہل خانہ، میری ہر چیز، یہ آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، جو تو چاہتا ہے تو کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں، اللہ پاک تیرے مال کے اندر بھی برکت دے، تیری اولاد کے اندر برکت دے، تو ایسے کر مجھے بازار کا راستہ بس دکھا دے، میں تجارت کروں گا، میں محنت کروں گا، میں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں کر لوں گا، بس مجھے راستہ بتاؤ، میرے اندر یہ گر ہے، یہ گن ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے، میں کر لوں گا۔ تو ہمیں کوئی آج تھوڑی سی وہ کہے نا جی سگا بھائی ہو، ہم کہتے ہیں میں کوئی نہیں باہروں پیسے آمدے نے بھرا بھیج دینا، میں بہ کے کھانا رہا، ساری زندگی کام نہیں کرنا سی، وہ کی کام کرنا نا جی بھائی میرا انگلینڈ ہوتا ہے جی تو پیسے بھیج دیا جی، آپ کو ساری زندگی توڑ کے نہیں کھانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے کہا نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی محنت کرو، یہ نہیں کسی کے سہارے جینا چھوڑو اور اپنا معاملہ کرو۔ ان کو تو آفر ہو رہی تھی، کہا نہیں آپ کو اللہ برکت دے، اللہ پاک آپ کو دے رکھے، میں خود کروں گا۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی،
سرکار سے ملنے آئے نا تو جسم سے خوشبو. سرکار فرمایا نئے نئے دن ہیں ابھی تو وہ کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا, سب کچھ تو وہاں چھوڑ کے آگے مکے, اور یہاں جسموں پہ خوشبو اور بڑا خوبصورت لباس اور پہلے سے انداز بدلا ہوا, خیر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. سرکار فرمایا واقعی؟ جی یا رسول اللہ واقعی میں نے شادی کر لی ہے. تو فرمایا آقا مہر کتنا دیا ہے؟ فرمایا ایک گٹھلی بھر میں نے سونا دے کے نا جی میں نے نکاح کر لی. فرمایا کیا بات. پھر سرکار نے فرمایا اپنا ولیمہ ضرور کرو, بے شک ایک بکری کے ذریعے ولیمہ کرو. اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا درس ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے جو سرکار کے دور میں, یہی وہ صحابہ ہیں جو سرکار سے حد درجے کا پیار کرتے ہیں. لیکن نکاح کی صورتحال دیکھیں یہاں پہ, یعنی سرکار سے بڑا رشتہ نکاح کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار کے کہنے پہ کسی اور مسلمان کو اپنے سگے بھائی سے جو زیادہ ترجیح دینے والے ہیں وہ سرکار کی کتنی عزت کرتے ہوں گے, لیکن سرکار کو نہیں بتایا نکاح کا, سرکار کو بلایا کوئی نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا اس دور میں نکاح آسان تھا. آج ہم نے جو نکاح کی کیفیت کر لی ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار بھی لے آؤ, فلاں بھی لے آؤ, فلاں کو بھی لے آؤ, تو جب سارا یہ معاملہ ہم کرتے تو نکاح تو بڑا اوکھا ہو گیا. اب دیکھیں کتنی وہ آبادی ہے, وہ پورا فیصل آباد کا ایریا تو نہیں ہے مدینہ منورہ, وہ تو چھوٹی سی آبادی ہے. وہاں پہ نکاح کرتے ہیں, ایک صحابی نکاح کرتے ہیں, سرکار کو خبر کوئی نہیں ہوئی. تو ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہم نے نکاح کو مشکل کر لیا ہے, نکاح کو اوکھا کر لیا ہے, بدکاری کو ہم نے آسان کر دیا ہے. جس چیز کو آسان کرنا تھا اس کو مشکل کر دیا ہے, جس کو مشکل کرنا تھا اس کو ہم نے آسان کر دیا. تو یہ نکاح ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں ہے, وہاں پہ نکاح بھی ہو گیا. تو نکاح کے لیے یہی ہے کہ نکاح بس کر لیا, اعلان ہونا چاہیے نکاح کا کہ لوگ بدگمانی میں نہ پڑیں. لیکن جس طرح ہماری صورتحال ہے, ہم بڑا بے دریغ پیسہ بہاتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں, اور اسی لیے شادیاں کرنا, نکاح کرنا جو ہے, جب والدین جو ہے وہ بڑا سوچتے ہیں کہ بیٹے کو ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینے دو, ابھی اس کو بزنس کر لینے دو, ابھی یہ کما کے لائے گا. یا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پتر باہر جاوے گا, پیسے لے آوے گا, پیسے بڑھائے گا تو پھر سیدھا نکاح کریں گے. اور دل چاہتے پتہ نہیں کتنے گناہ کر لے اس وقت تک, پتہ نہیں کتنی واری وہ غلطی کر بیٹھا ہو. بچیاں دے بارے نہیں علی بچیاں دی عمر نہیں ہوئی, بچیاں علی پڑھ دیاں پہ, بچی علی ایم فل کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے جی علی, پتہ نہیں اس کے دوران وہ کیا کیا معاملات ہوتے رہے. اللہ ساروں کی حفاظت فرمائے. لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ ان چیزوں کے اشارات کرنے یہ ضروری ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ رشتہ قائم کر دیا کہ اتنا گوڑا رشتہ ہو گیا کہ گویا کہ وراثت کے اندر بھی حقدار بننا شروع ہو گئے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی, سورہ نساء کی آیت نمبر 33, اور اس کے اندر بتا دیا گیا کہ اب یہ وراثت کے سلسلے نہیں ہے. تھوڑی وسعت بھی ہو گئی. تو پہلے ورنہ ان کے لیے یہی حکم تھا کہ آپس میں یہ پکے رشتہ دار ہیں, جس طرح صحیح رشتہ دار ہوتے ہیں, وراثت کے معاملات بھی. تو پھر وراثت کے سلسلے میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب وہ پہلی طرح جو اصل رشتے ہیں, نسبی ہیں رشتے, وہی آپس میں وراثت لیں گے, باقیوں کو وراثت کی ترتیب نہیں بنے گی. ایک اور کام سرکار نے فرمایا, کچھ وہ صحابہ تھے کہ جن کا کسی کے ساتھ بھی بھائی چارہ نہیں ہوا, ان کا کوئی بھی نہیں تھا, گھر بار بھی نہیں تھا, کبھی وہ لوگ آ جاتے کبھی وہ چلے جاتے, تو ان کا بھائی چارہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ان کی تعداد کبھی بڑھ جاتی تھی کبھی کم ہو جاتی تھی. بعض وہ صحابہ کہ جو مالی لحاظ سے ٹھیک ہوتے تھے وہ بھی ان کے اندر شامل ہو جاتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں صحابہ صفہ. جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف نہیں, اب کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے, تو وہ جو دیوار بنائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بیت المقدس کے لیے, اسی دیوار کے لیے فرمایا کہ اس کو سائڈ پہ کر کے اس کے اوپر چھت ڈال دو, اس کو گرانا نہیں ہے, بس خالی چھت اس کے اوپر ڈال دی گئی, سائڈیں اس کی خالی ہیں. تو وہ صحابہ صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے, وہ تھوڑا حصہ مینشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ صفہ کا ہے, جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں صحابہ صفہ آ کے رہتے. وہ بڑی قربانی دینے والے لوگ تھے, وہ اصل اسلام کے کہہ لیں کہ سب سے زیادہ قربان ہونے والے, خدمت کرنے والے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے. بعض دنوں میں ایسی حالت ہو جاتی صحابہ صفہ کی, ایسی حالت ہو جاتی, اتنی بھوک, اتنی شدت, اتنی پیاس ہوتی, نماز میں کھڑے ہیں بھوک کی وجہ سے گر گئے ہیں. ہم نے کبھی اسلام کا یہ نظام سوچا ہی نہیں
ہم پھر بھی اللہ کا شکوہ کرتے ہیں، اس کے محبوب کا شکوہ کرتے ہیں، دین کا شکوہ کرتے ہیں۔ اتنا اوکھا وقت کبھی ہمارے اوپر آیا ہو، ہم بھوک کی وجہ سے گر گئے ہوں، لیکن صحابہ صفہ کس کے لیے آئے چھوڑ کے؟ اللہ کے لیے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، لیکن حالت یہ ہے کہ جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار وہ گر پڑتے، اور کئی دن ان کی حالت یہ ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کھجور جو تھی، یعنی یہ کہہ لیں تقریباً 1 کلو کہہ لیں یا اس کے لگ بھگ کہہ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صحابہ صفہ کے اندر تقسیم کرتے، بعد تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لو، تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لو، تو وہ صحابہ سارا دن گزارا کرتے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لگاتار کھجوریں کھا کے پیٹوں میں درد ہوتی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے، کوئی روٹی وغیرہ کا انتظام، کوئی کھانے وغیرہ کا۔ سرکار فرماتے صحابہ صبر کرو، اللہ آسانی فرما دے گا۔ یعنی اتنی کیفیت ہو گئی، لگاتار آپ کھائیں کھجوریں، لگاتار کوئی اور چیز کھائیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ دن بھی دیکھے، عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کے گھر میں 2 کا کھانا موجود ہے، کتنوں کا؟ 2 کا کھانا موجود ہے، وہ بندہ ایک صحابی کو ساتھ لے جائے۔ جس کے پاس 3 بندوں کا کھانا ہے، وہ چوتھے صحابہ صفہ میں سے ایک بندے کو ساتھ لے جائے، یعنی اپنے اس کھانے کو تھوڑا مینج کر لو، ایک بندہ اور ڈال دو۔ مثال کے طور پہ اگر 3 بندے 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو فرمایا ایسے نہ کرو، ساتھ چوتھا بندہ لے جاؤ اور وہ پوری روٹی نہ کھاؤ، تھوڑا حصہ توڑ کے اس کو بھی دے دو۔ یعنی یہ صحابہ کرام کو کبھی کبھی سرکار فرماتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے معاملے ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں اگر کبھی کوئی صحابی اپنی طرف سے ہماری دعوت کر لیتا تو تب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، وگرنہ کیفیت یہی ہوتی ہم اسی چبوترے پہ پڑے رہ جاتے۔ اور کبھی کبھی نا سرکار کی تربیت، اصل یہ وہ صوفی لوگ تھے، اگر ہم آج کے دور میں بولیں صوفیاء تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم جو نظم دیکھتے ہیں، جو انتظام دیکھتے ہیں، جو طریقہ کار دیکھتے ہیں صوفیاء کا، یہ سب کوئی چھوڑ چھاڑ کے سرکار کی بارگاہ میں آگے، سرکار باقاعدہ تربیت کرتے تھے ان کی، اور جہاں دور دراز کسی کی ضرورت ہوتی، کسی معلم کی، سرکار انہی میں سے معلم بھیج دیتے تھے۔ تو بعض صحابہ مالی لحاظ سے تگڑے ہوتے تھے، لیکن یہ فیض اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ان میں آ کے شامل ہو جاتے تھے۔ بعض وہ صحابہ تھے کہ جن کا اپنا باقاعدہ گھر ہوتا تھا مدینہ منورہ سے باہر، وہ بھی یہ سعادت لینے کے لیے کچھ دن ان کے ساتھ آ کے رہ لیتے۔ جو لوگ وفد کی صورت میں دور دراز قبیلوں میں آتے، وہ بھی ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتے، تو کبھی یہ تعداد بڑھ جاتی تھی، کبھی یہ تعداد کم ہو جاتی تھی، لیکن اوورآل جو باقاعدہ صحابہ صفہ تھے ان کی تعداد کوئی 70-80 کے قریب ہی رہتی تھی۔ تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ چبوترا بنایا ہوا تھا، ان کی سرکار باقاعدہ تربیت کیا فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آئے مدینہ منورہ میں تو بعض صحابہ کرام کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، بلکہ آپ یہ کہہ لیں سرکار کے علاوہ اکثر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر حضرت عائشہ پاک سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہم جب مدینہ آئے تو وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری کے سبب اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو دعا کی، اے اللہ ان کے دل میں مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت کی طرح یا اس سے زیادہ ڈال دے۔ کئی صحابہ یہ پروگرام کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں مکہ مکرمہ میں، طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، سخت بیماری آ گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح ان کو پیار ہے مکہ سے، اپنی اس بستی سے، اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے مدینہ منورہ سے پیار ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ یہاں کے سا، یہاں پہ مد، یعنی جو پیمانے ہوتے تھے، یا اللہ پاک یہاں برکت دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بخار ہے، یہ جحفہ ایک خالی ایریا تھا، آبادی تھی، یا اللہ یہ جو بخار ہے، یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ وہاں پر چلی جائے۔ یہ سرکار نے دعا فرمائی جب اکثر صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے بخاری شریف میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شے کو دیکھا کہ کالی عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے نکل کے جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کشادہ اور پھیلی ہوئی سرزمین میں جا کے رک گئی ہے، اور وہ مقام جحفہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی میں نے یہ تعبیر لی ہے کہ یہ بلا، یہ وبا یہاں سے نکل کر وہاں چلی گئی۔ اب یہاں ایک اور میں اشارہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے باقاعدہ دیکھا، ہمارا کوئی بندہ آج کوئی اس طرح کی خواب دیکھ لے فوراً کہتا ہے نہیں کسی نے جادو کیتے ہیں، کسی ٹونا کیتے ہیں۔ اب سرکار کہہ رہے ہیں میں باقاعدہ ایک عورت کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے سر
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آگے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک اور حکم نازل فرما دیا ہے، جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اب سرکار نے جس وقت فرمایا تھا معراج کا سفر، تقریباً 1-2 سال پہلے، پونے 2 سال تقریباً، یہ سال پہلے نماز فرض ہو گئی تھی۔ نماز سے پہلے بھی پڑھتے تھے، نماز اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ جو 5 نمازیں ہیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ آنے سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے فرض ہو گئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھتے تھے، لیکن وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ اب جب یہ مدینہ منورہ آئے تو یہاں آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں تو اسی طرح نماز رہے گی، وہ پہلے والی۔ اب جب آپ مقیم رہیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، تو پھر اس وقت جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، پھر اس وقت آپ پوری نماز پڑھیں گے 4 رکعتیں۔ تو اب یہ یہاں ابتدائی دنوں میں مدینہ منورہ میں آ کے جو معاملہ ہوا وہ یہ بھی ایک نیا کام ہوا تھا۔ ایک اور کام جو ہوا یہاں پہ آ کے وہ اذان کی مشروعیت کا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی خاص اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کس طرح جماعت کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب مختلف قسم کے مشورے ہونے لگے، ظاہر ہے لوگوں نے جو دیکھا تھا، کسی نے یہ کہا کہ جو نکارہ ہے یہ بجایا جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس یہ بجا دیا جائے، یعنی پھونک مار دی جائے۔ یہ یہود و نصارہ کے عبادتوں کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھیں انہی دنوں کے اندر۔ عبداللہ بن زید انصاری، خزرجی ان کا قبیلہ تھا حضرت سے، تو ان کو خواب آیا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ ناقوس لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تم اپنا ناقوس بیچو گے؟ یہ حضرت جو عبداللہ بن زید ہے، انہوں نے کہا اپنا بیچو گے؟ تو اس نے کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب کے اندر ہی کہہ دیا، میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا میں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر کہا جی بتا دیں۔ پھر خواب کے اندر اس بندے نے پوری اذان پڑھ کے سنائی، اور جس وقت وہ جانے لگا نا جی، تو پھر اس نے مجھے آواز دی، پھر آواز دے کے مجھے اس نے کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو پھر اس طرح تکبیر بھی ساتھ سکھا دی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خواب سنا دیا کہ یا رسول اللہ یہ خواب میں نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تیرا خواب تو بالکل سچ ہے، اس کی تعبیر تو بڑی سونی ہے۔ تو پھر حکم دیا کہ کہا کہ تجھ سے بلال کی جو آواز ہے نا وہ زیادہ بلند ہے، اچھی ہے، صاف ہے، اس کو اذان دینے دو۔ اور ہم آج تک یہی سنتے آئے، حضرت بلال شین نہیں سی پڑھتے، وہ سین پڑھتے ہوندے سن، زبان انہوں دی تھوتلی سی، فلاں سی، انہوں دی فصیح زبان سی، وہ بڑی سونی عربی بولتے سن۔ اے سین شین والا کوئی چکر نہیں سی، زبان تھوتھلان والا کوئی چکر نہیں سی، وہ بڑا سونا جڑا وے وہ اذان ادا کرتے سن۔ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ میں فرمایا کہ اس کے تلفظ ٹھیک ہیں، اس کے مخارج ٹھیک ہیں، اس کی ادائیگی ٹھیک ہے، اس کا انداز ٹھیک ہے، اس کی آواز بلند ہے، اس کو جا کے بولو وہ اذان دے۔ تو اب اس کو جا کے یہ کہہ دیا۔ جس وقت وہ اذان دے رہے تھے تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اس طرح کی آواز سنی تو فوراً گھر سے نکلے۔ چادر وہ پوری اپنے اوپر انہوں نے لی نہیں تھی، وہ زمین کے ساتھ لگ رہی تھی، اور پھر انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اسی طرح کا معاملہ میں نے بھی خواب کے اندر دیکھا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہ 2 بندوں کی بگوائی ہو گئی ہے۔ پھر یہ جو اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت بلال نے خود فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بندے سوئے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ سونے سے بہتر ہے، یعنی بندے اٹھ کے آ جاؤ، اللہ دے کار ستے نہ رہو، اٹھ کے مسیتی آ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی باقاعدہ اجازت دے دی، لیکن یہ جملے اس اذان کے اندر نہیں تھے جو خواب کے اندر سکھائے گئے۔ ایک اور جو کام ہوا، اب یہاں آ کے صحابہ بڑے پریشان تھے۔ صحابہ کرام نے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا مکے والے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، مکے والے ٹھنڈے کوئی نہیں ہوئے، ان کا تو درد اور بڑھ گیا کہ یار پہلے تو ہم بڑا ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اب یہ مدینہ چلے گئے ہیں، اب یہ وہاں موجود ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے سکھ نہیں لینے دیا۔ انہوں نے خط لکھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ جس کو وہ بادشاہ بنانے لگے تھے، یہ وڈیرا بندہ تھا، اور یہ اصل میں تھا یہ یہودی، اور پھر یہودیت سے جب اسلام آیا تو یہ بہت بڑا منافق بن گیا، اور منافقوں کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا۔ خط لکھا مکے والوں نے، اس کو کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے بندوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہم تم سے جنگ کریں گے
اور ہم تمہیں مدینے سے نکال دیں گے، ہم تمہارے ساتھ بھی زوردار جو ہے وہ معاملہ کریں گے جس سے تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہاری اولادوں کو پر ہم تمہاری اولادوں کو قید کر لیں گے، تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے اور تمہیں ہم قتل کر لیں گے۔ یہ دھمکی والا خط جب سنا تو اس نے اپنے بندوں کو اکٹھا کیا، مدینے کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں جتنا ان کی باتوں سے فائدہ ہو رہا ہے تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ہمارے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو، یہ اصل میں تمہارے بیٹے اور بھائی لوگ ہی ہیں، سارے رشتہ دار ہیں۔ اس بات کے اندر کوئی روب تھا، کوئی دبدبہ تھا، کیا بات تھی، کیا کمال تھا؟ اسی وقت وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر بڑی حکمت ہوتی تھی، بس اتنے جملے بولے وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اور اب یہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک اور واقعہ اس طرح کا معلوم ہوا، حضرت سعد بن معاذ، یہ رہنے والے تھے مدینہ منورہ کے۔ انہوں نے عمرے کی نیت کی اور یہ چلے گئے مکہ مکرمہ میں تنہائی، تو وہاں ابو صفوان، یہ بھی سرداروں کے اندر گنا جاتا تھا، اس کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات تھے، تو ان کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میں نے کعبے کا طواف کرنا ہے۔ ابو صفوان نے کہا کہ کعبے مکے والے جو ہیں یہ بڑے مسلمانوں کے خلاف ہیں پہلے ہی، تو دوپہر کے وقت اتنا رش نہیں ہوتا، لوگ نہیں ہوتے، تو جب گرمی شدید ہوگی لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے تب آپ کو میں لے جاؤں گا۔ تو دوپہر کا انتظار کیا، تو اب یہ حضرت معاذ جو ہیں، یہ سعد بن معاذ، یہ جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ابو جہل مل گیا۔ اس کو بڑا غصہ لگا اور اس نے کہا کہ یہاں سے ہمارے جو لوگ گئے ہیں ان کو تم پناہ دینے والے ہو، ابو صفوان تیرے ساتھ نہ ہوتا میں نے ابھی تجھے قتل کر دینا تھا۔ حضرت سعد بھی بڑے تگڑے جوان تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک قبیلے کے تھے، کہا میرا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا پر میں اس سے زیادہ تیرا نقصان کر سکتا ہوں اگر مجھے ہاتھ لگایا تو۔ تمہاری ساری زندگی کا انحصار ہے ملک شام کی تجارت پہ، اور جو بھی قافلہ ہوتا ہے وہ مدینے سے گزر کے تم جاتے ہو، اسی تھوڑا راہ بند کر دینا۔ تو تب وہ صفوان نے کہا نہیں جانے دو، تو بات وہاں پہ ہلکی ہوگی۔ یعنی یہ جھڑپیں، یہ چھوٹے موٹے معاملات، یہ لڑائی جھگڑے اب یہ کافی ہو گئے۔ تو پھر انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دے دیا اب تمہیں جہاد کی اجازت ہے، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، یہ ابتدائی دنوں میں اب جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مختلف صحابہ کی جماعت میں حضرت حمزہ، حضرت حارث، اس طرح مختلف صحابہ کی جماعت، کبھی 20 کی بھیج دی، کبھی 30 کی بھیج دی، اپنی سرحدوں کے اوپر سرکار بھیج دیتے، ان کا مختلف قسم کی سرکار ہدایات بھی دیتے، اور کتنی بار یہ بھی حکم دیا کہ اب اگر وہ قافلہ جائے نا یہاں سے مکے والوں کا، تو تب اس کی اجازت بھی تھی، اس کے اندر کچھ فوائد بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ منع نہیں تھا۔ تو فرمایا ان کا جو قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ وہ جو ہمارے بندوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بندوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ پھر ایک وہ وقت آ گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا، اور پھر مکے والوں نے بھی چیلنج کر دیا کہ ہم آپ سے بڑی جنگ کریں گے۔ تو اس جنگ کی جو مین شروعات تھی، یہاں سے اب ان کی جو شروعات ہونا شروع ہوئیں۔ یہ جو واقعات ایک دو آپ کو سنائے، وہ مکے میں گئے تو وہاں انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دینا ہے، اور پھر اسی طرح انہوں نے خط بھی لکھ کے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، ان کو مدینہ سے نکال دیں۔ تو یہ چیزیں پھر آپس میں ایک جنگ کا ذریعہ بن گئی۔ اس جنگ کا جو پس منظر ہے، جو صورتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں سماعت کریں گے۔ یعنی جنگ بدر کی ہم کہہ سکتے ہیں شروعات۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ رب العزت دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ایمان کی، دین دنیا کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، بالخصوص اہل فلسطین کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔